ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਇੱਕ नाम ले लेकर जिस तरह से इदारों को बदनाम किया जाता था और मकसद क्या था कि करप्शन केसेस बंद करें। सारी लड़ाई करप्ट नासिक की पाकिस्तान फौज के साथ, पाकिस्तान की अदलिया के साथ, इमरान खान के साथ पहले दिन से ये रही कि हमारे करप्शन केसेस को सूरत बंद ਵਿੱਚ करें। और बाद में आपने देखा कि जब वो इक़्तिदार में आए तो ये जो अननेचुरल अलायंस करके वो तशरीफ लाए और इक़्तिदार के मसले पर बराजमान हुए तो आपके साथ पहला काम ये नहीं किया कि अवामी फलाह और बहबूद के लिए कोई काम करते हैं, बल्कि आपके साथ अपने करप्शन केसेस को बंद किया और इमरान खान साहब को 100 साल से मुफ्त इलाज दे रहे थे 10 लाख रुपए के साथ खानदान को, उसको भी फौरी तौर पर बंद किया गया। और जो बाद ऑडियो लीक सामने आई उस पर भी आपने नहीं देखा, उस पर नहीं इंतजाम हुआ कि मरीम नवाज मुबैना तौर पर जवाब के साथ जो हिदायत जारी करते हुए दिखाई दी कि बिल्कुल इमरान खान के पास सेहत कार्ड के अलावा और है क्या, आप उस सेहत कार्ड को फौरन बंद कर दीजिए। तो ये जो उनकी सोच है तो नाज़रीन अब आपको दोबारा से ये चलते हैं इमरान खान साहब के खातून की जानिब जहाँ इस वक्त फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साबिक जो सवाल हो चुके हैं। मेरे ऊपर तशद्दुद हुए हुए तकरीबन 3 महीने गुजर गए। क्या आपने कोई इंक्वायरी की? क्या हम दोनों पाकिस्तानी नहीं हैं? क्या हमारा आपके बराबर का हक नहीं है? क्या हमारी इज्जत आपके बराबर की नहीं है? इसलिए दूसरा मेरा सवाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से है और मेरा सवाल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से है। आप दोनों के सामने मेरे टॉर्चर का केस लगा हुआ है। उस केस का क्या फैसला आता है उससे मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन उससे आने वाली इस कौम की सेहत पे फर्क पड़ना है कि किसी और को डंडा ना दिया जाए, किसी और पे तशद्दुद ना किया जाए। तो मेरा अपनी आला अदालतों से भी ये तकाजा है, दरखास्त है कि आप जल्द अज जल्द वो जो पिटीशन पड़ी हुई है उनको सुने ताकि जो हमारे साथ हुआ वो रिपीट ना हो किसी और के साथ। और मैं आखिर में गुजरा हरियाणे में जवाना दे नाल गल करना चाहना है जिस तरीके दे नाल मुरीद के और पूरे गुजरांवाला डिवीजन खलोती है इमरान खान दे नाल और शेखुपुरा कोई मिसाल पहले नहीं मिलती पाकिस्तान दे विच। 2 दिन लगे ने इमरान खान नूं, सिर्फ लाहौर दे विचों अजे इमरान खान बाहर नहीं निकल सकिया। खुश कर दिता तुसी, शाबाश है तुहानूं, तुसी बहादुर मावां दे बच्चे हो। सुने मेरी बात सब, मैं आज अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बड़े अदब से देखे जो मैं देख रहा हूँ जब हमारा एक अजीम मुल्क बनेगा पाकिस्तान, जो नया पाकिस्तान बनेगा उसकी बुनियाद इंसाफ के ऊपर रखी जाएगी। कभी कोई कौम ऊपर नहीं जा सकती जिधर इंसाफ नहीं होता, जिधर कानून की हुक्मरानी नहीं होती, जिधर इंसानों के हकूक की हिफाजत नहीं की जाती। हम वो पाकिस्तान जिसका नाम मैंने अपनी तहरीक का आज से 26 साल पहले इंसाफ की तहरीक रखा था, रूल ऑफ लॉ। ये मैं 26 साल से कह रहा हूं कि खुशहाली नहीं आती जब तक इंसाफ नहीं होता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में सबसे पहले अदल और इंसाफ कायम किया था। गुर्बत थी, अदल और इंसाफ कायम किया था, फिर खुशहाली आई थी। खुशहाली इंसाफ के बाद आती है। जिस मुल्क में जुल्म का निजाम होता है, हजरत अली का कौल है कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। तो मैं अपनी अदलिया से रिक्वेस्ट करता हूं इस मुल्क की खातिर, हमारे मुल्क के मुस्तकबिल की खातिर, कि खुदा के वास्ते इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ कायम करें। ये जो लोग कानून के ऊपर बैठे हुए हैं इनको कानून के नीचे लेके आए। जो अपने आप को समझते हैं कि कानून तो सिर्फ कमियों के लिए है, जो समझते हैं कि वो गरीब लोगों के लिए सिर्फ कानून है, जेल उनके लिए है,
ताकतवर डाकू एनआरओ ले ले और बेचारे छोटे लोगों को जेलों के अंदर जुल्म होता है। कोई इदारे को इजाजत नहीं है मुल्क का कानून तोड़ने के लिए। किसी भी मगरबी माशरा जिधर सही माने में जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ है, वहां कोई इदारा ये नहीं कर सकता जो शहबाज गिल से हुआ, जो आजम स्वाति से हुआ। किसी की जरूरत नहीं है क्योंकि कानून है वहां। तो मेरी अपनी हदिया से रिक्वेस्ट है कि मेक दिस अ डिफाइनिंग मोमेंट इन पाकिस्तान हिस्ट्री। ये वो टाइम लेके आओ इस मुल्क की तारीख में कि जब हम आजाद हो जाए हकीकी तरह आजाद होने के लिए इंसाफ चाहिए, रूल ऑफ लॉ चाहिए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये कोई मुजरिम नहीं थे, ये कातिल नहीं है, ये जासूस नहीं है, ये दहशतगर्द नहीं थे। ना आजम स्वाति, ना जमील फारूकी, ना शहबाज गिल। ये यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर अमेरिका से वापस आता है। आजम स्वाति वो पैसे कमा के अमेरिका से पैसे पाकिस्तान लेके आता है। और इन दोनों को नंगा करके जो इन्होंने तशद्दुद किया, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, मैं अपनी अदालतों से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा के वास्ते इस मुल्क को बचाएं, क्योंकि ये जो मुल्क जिस तरफ लेके जा रहे हैं, चोरों का टोला ऊपर बैठ गया है, अपने अरबों रुपए के करप्शन के केसेस माफ करवा रहे हैं, जेलों में गरीब लोग घुसे हुए हैं, और जो मुंह खोलता है, जो हक की आवाज बुलंद करता है, जिस तरह अरशद शरीफ, उसको मुल्क से बाहर भिजवा जाता है, उसको धमकियां दी जाती हैं, उसको कत्ल किया जाता है, सिर्फ कि वो राय हक पे खड़ा है, वो सच बोलता है, वो ये जुल्म के खिलाफ है। वो साबर शाकिर मुल्क से बाहर भाग गया, क्यों भागा? जान को खतरा है। तो चीफ जस्टिस साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है, लोगों की फंडामेंटल राइट्स को तहफ़्फ़ुज़ देना आपकी जिम्मेदारी है। मैं बड़े रिस्पेक्टफुली, एक वो आदमी जो 26 साल से कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, तहरीक इंसाफ की तहरीक, 26 साल से मैं जो कह रहा हूं, इस कौम को आजाद करें, जालिम की गुलामी से आजाद करें, चोरों की गुलामी से आजाद करें, अमरीकनों के नौकरों की गुलामी से आजाद करें। इसको वो कौम बनाएं जो इलामा इकबाल की ख्वाब थी, और मेरे लीडर कायदे आजम को पता था उनकी जान जा रही है बीमारी से, फिर भी उन्होंने जद्दोजहद की इस कौम हमें बनाने के लिए, हमें अंग्रेजों से आजादी दिलवाने के लिए। अब हमें आजादी चाहिए, बोलो आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए। हम ये गुलामी नहीं कबूल करेंगे, और ये मेरा फैसला है। मेरी कौम सुन लो, अगर मैं आप सबके सामने कह रहा हूं कि इन चोरों की, इन अमरीकनों के गुलामों की गुलामी से बेहतर है कि इंसान मर जाए, क्योंकि इनके नीचे वैसे ही मर जाता है इंसान। गुलाम इंसान वैसे ही मरा हुआ होता है। वैसे तो जेल में भी इंसान जिंदगी गुजार सकता है, सिर्फ आजाद इंसान की परवाज होती है। और मैं चीफ जस्टिस साहब आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, केस सुने शहबाज गिल का, केस सुने आजम स्वाति का, पकड़े। किसकी जरूरत है कि मुल्क के कानून को तोड़े? सिर्फ उनके पास ताकत है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, मुल्क ऐसे मजबूत नहीं होते कि जिधर जुल्म करके, डरा के, धमका लोगों की आजादी राय खत्म करो। मुल्क तब ऊपर जाता है जिधर अदल और इंसाफ होता है। चले जी, चलाएं, कंटेनर चलाएं।
چلو 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 جی ناظرین، آپ سن رہے تھے ابھی نصرت فتح علی خان صاحب کی بہت ہی زبردست قوالی کا آغاز ہوا چاہتا تھا کہ ہمارا لنک میں تھوڑی سی ڈسٹورشن ہوئی اینڈ وی ہیڈ ٹو کم بیک، لیکن یہ آپ سے وعدہ ہے کہ جو ہی ہمارا لنک دوبارہ سے کنیکٹ ہوتا ہے تو ہم انشاءاللہ آپ کو ضرور یہ قوالی بھی سنائیں گے جو کہ بہت سے پاکستانیوں کے دل کے بہت قریب ہے. اینڈ ناٹ جسٹ پاکستانیز، ہندوستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان بھی نہیں لیکن وہ اللہ ہو کی صدا پر جھومتے ہیں، اور یہ دنیا بھر میں بہت مشہور ہوئی قوالی. اور فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا بھی بہت ہی یہ فیوریٹ کلام ہے، اور واقعی جس کی بازو اللہ تھام لے، جس کی آواز اللہ سن لے، جس کی صدا پر اللہ کن فیکون کے فارمولے کے تحت اللہ تعالیٰ جس کی داد رسی کر دے، اس کو پھر کون ہے جو اس دنیا میں اس پر گھیرا تنگ کر سکے. آج ایز وی اسپیک میں آپ سے ٹرانسمیشن کے آغاز میں ایک بہت ہی افسوسناک خبر شیئر کرنا چاہوں گی. ارشد شریف صاحب کا تو ہم سب نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کو بے دردی سے قتل کیا گیا اور ہر گھر میں سوگ کی فضا قائم ہو گئی. ارشد شریف صاحب کو گنوانے کے بعد اب ہم مزید کسی ایسے نقصان کے متحمل نہیں ہو سکتے. بہت افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے سینئر صحافی عمران ریاض خان صاحب کو بھی اب اسی نوعیت کے پہلے سے بھی زیادہ سیریس تھریٹس دیے جا رہے ہیں، دھمکیاں دی جا رہی ہیں. ان کو پہلے تو بتایا گیا، ارشد شریف صاحب کے گھر میں ہی کوئی شخص آیا اور اس نے کہا، فون پر دکھایا کہ آپ اس جگہ رہتے ہیں لاہور میں؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہاں پہ رہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہاں سے آگے چل کے ایسے آپ کا گھر ہے، اس گھر میں اتنے کمرے ہیں، آپ اس جگہ پر رہتے ہیں، آپ کا گھر تو بہت زیادہ دور نہیں ہے. تو وہ شخص جو بھی تھا، عمران ریاض کہتے ہیں کہ میری اسے تھوڑی گرمی سردی ہو گئی، اور اس کے بعد آج ہم سن رہے ہیں کہ عمران ریاض خان کو پچھلے 3 سے 4 دن سے، کیونکہ میں 3 دن سے ٹرانسمیشن میں مصروف ہوں، اسلام آباد سے میں لاہور آ گئی، لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے بہت باوثوق ذرائع سے کہ ان کو بہت سیریس دھمکیاں مل رہی ہیں. تو یہ جو آپ کو اسکرین پر مناظر نظر آ رہے ہیں آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اس وقت مریدکے میں جو عوام عمران خان صاحب کے ساتھ نکل آئی ہے، اور عمران خان صاحب نے آج دن کا آغاز ہی اس بات سے کیا ہے، آواز اٹھائی ہے اس ٹارچر کے خلاف، اس تشدد کے خلاف جو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے ہر سچ بولنے والے شخص کی آواز دبانے کے لیے بروئے کار لائے جا رہے ہیں. یہ ساری کی ساری عوام آج عمران خان کے ساتھ یک زباں ہو کر اسی بات پر احتجاج کرنے کے لیے نکلی ہے کہ ہم کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ ہمیں بتایا بھی گیا، اور ویسے نہ بھی کوئی بتاتا تو بھی ہمیں پتہ ہے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو بیوروکریسی ہے، جن کے تھرو یہ سارے سائنز وغیرہ کروائے جاتے تھے، جن کو بلیک میل کیا جاتا تھا، کتنے ہی لوگ گواہ ہیں کہ کس طرح سے کرپشن کی گئی. یہ فالودے والا، پاپڑ والا، یہ چھابڑی والا، یہ راتوں رات کیسے اربپتی بن گئے. تو اس پر اب آج وقت ہے کہ ہمارے ادارے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں، نہ کہ اس کرپٹ اشرافیہ کو بچائیں. اور اس کرپٹ اشرافیہ میں سیاستدان بھی شامل ہیں، اور ہر ادارے میں موجود لوگ جو پاکستان کے ساتھ دیانتدار نہ ہوں. بھلے وہ کوئی ٹیچر ہے، ایمانداری سے کام نہیں کر رہا، وہ بھی اس قوم کا مجرم ہے. جو ڈاکٹر ایمانداری سے کام نہیں کر رہا، وہ بھی اس قوم کا مجرم ہے. جو جج انصاف نہیں کر رہا، وہ بھی اس قوم کا مجرم ہے. جو کوئی سینئر آرمی آفیسر ہے یا سیاستدان ہے یا کسی ایسی امپورٹنٹ جگہ پر پبلک آفس ہولڈر ہے جہاں پر اس کے فیصلوں سے قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے، اگر ان کے دل میں گوشۂ ہمدردی عوام کی بجائے کرپٹ اشرافیہ کے لیے ہے تو وہ بھی دیانتداری سے کام نہیں لے رہے. تو وقت آ گیا ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کی زبان بندی کی جائے اور ایک دوسرے پر فتوے لگائے جائیں کہ آپ یہ تعمیری تنقید نہ کیجیے، وقت آ گیا ہے کہ ہر شخص فورو انٹروسپیکشن کرے. میں اپنی انٹروسپیکشن کروں،
کہ میں ملک کے ساتھ اور کتنا مخلص ہو کر کام کر سکتی ہوں. ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ وہ ملک کے لیے کس طرح سے مزید اپنی خدمات سر انجام دے سکتا ہے. اس وقت آپ براہ راست مناظر دیکھ رہے ہیں مریدکے کے, جہاں پر فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی قیادت میں آج حقیقی آزادی مارچ کا تیسرا دن ہے اور قافلہ جوش و خروش سے چل پڑا ہے اپنی منزل کی جانب. آج انشاءاللہ گجرانوالہ پڑاؤ ہوگا آج رات عمران خان صاحب کے قافلے کا, اور بہت ہی دلچسپ مناظر ہوں گے گجرانوالہ میں بھی دیکھنے لائق, کیونکہ گجرانوالہ اندرون لاہور کی طرح, لاہور کا جو نسبتاً آپ دیکھیں کہ جو پوش ایریاز ہیں وہ تو کبھی بھی نون لیگ کا گڑھ نہیں رہے, لیکن جو اندرون لاہور تھا وہ شروع سے ان کا گڑھ تھا. عمران خان نے نہ صرف اس اندرون لاہور میں ڈینٹ ڈال دیا ہے بلکہ گجرانوالہ جسے پہلوانوں کا شہر کہا جاتا ہے, جس سے آپ پچھلی دفعہ اگر آپ کو یاد ہو, آپ میں سے جن لوگوں نے فالو کیا ہو یا شریک ہوئے ہوں عمران خان صاحب کے 2014 کے دھرنے میں, جس میں اسی طرح بہت سے لوگ شریک تھے, لیکن جوش و جذبے کا جو عالم اس دفعہ ہے, دس ٹائم اراؤنڈ جو جوش و جذبہ ہے وہ پچھلی دفعہ بھی نہیں تھا. تو اس بار ظاہر شعور کا لیول بھی اور ہے, اور پاکستانی عوام یہ بھی دیکھ چکی ہے کہ عمران خان وزیر اعظم بن کر کیا کچھ کرنے کا پوٹینشیل رکھتے ہیں, کیا کچھ کر چکے ہیں اور کس طرح سے بہتری لا سکتے ہیں. عمران خان صاحب بھی اقتدار میں رہ کر سیکھ چکے ہیں کہ کیا کیا چیزیں مزید بہتر کی جا سکتی ہیں اور کیا غلطیاں نہیں دہرانی. تو اس میں اگر آپ کو یاد ہو 2014 میں خواتین و حضرات عمران خان صاحب کا قافلہ جب گزر رہا تھا گجرانوالہ سے, تو اس وقت ربر بلٹس جو ہے فائر کی گئی تھی عمران خان صاحب کے کنٹینر پر, فائرنگ بھی کی گئی تھی اور باقاعدہ پتھراؤ کیا گیا تھا, ان کو زخمی کرنے کی کوشش کی گئی تھی, اور اس میں پھر وہی لوگ پکڑے گئے, کوئی قومی بٹ تھا تو کوئی گوگی بٹ تھا, اللہ جانے کس کس قسم کے نک نیمز تھے. لیکن اب اس بار جو حکومتی عوام ہے وہ اس لیے بھی پریشان ہے کہ وہ لوگ جو ذرا کم پڑھے لکھے تھے, جن کا ایکسپوجر نہیں تھا, وہ منوان ایک بریانی کی پلیٹ پر اور ایک قیمے والے نان کے لالچ میں ان کے ساتھ چل پڑتے تھے. لیکن اس دفعہ وہ بھی سوال کر رہے ہیں, اور کیا پڑھا لکھا, کیا ان پڑھ, کیا آپ کے گاؤں میں بیٹھا ہوا کسان جو کاشتکار ہے, جس کو عمران خان دور میں پوری قیمت ملی تھی, اپنی محنت کی پوری وصولی ہوئی, اور مڈل مین کی جو ایک منوپلی تھی وہ عمران خان صاحب کی حکومت نے توڑی, کسانوں کو جو ریلیف ملا, جس طرح سے امیر اور غریب کا فرق مٹاتا ہوا صحت کارڈ لوگوں کی زندگیاں بدل گیا, جس طرح سے احساس پروگرام کے تحت لنگر خانے بے گھروں کو جو کھانا دیا گیا, چھت مہیا کی گئی, جس طرح سے لوگوں کی امداد کی گئی, جس طرح سے ریاست نے اپنے بے گھر افراد کے سر پر ہاتھ رکھا, شفقت کا مظاہرہ کیا, تو اوبویسلی اس سے پاکستانی عوام کا اپنی ریاست پر کانفیڈنس بڑھا. اور میں تو آج یہ جو ایون بحث بھی ہوتی ہے نا, میں تو اس پر بہت حیران ہوتی ہوں کہ یہ ڈبیٹ ہو ہی کیوں رہی ہے کہ جی عمران خان فوج کے ساتھ ہے یا فوج کے خلاف ہے. یہ جو کئی لوگ بات کرتے ہیں, کیا آپ بھول گئے, کیا آپ کو شارٹ ٹرم میموری لاس ہے, کیا آپ کو میں بتاؤں کہ عمران خان نے کس طرح سے جب انٹرنیشنل میڈیا نے پاکستان کی فوج کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی, تو عمران خان نے جس طرح سے ساتھ دیا اپنی فوج کا, نواز شریف صاحب کی طرح نہیں کیا کہ پٹھان کوٹ ہو یا کوئی بھی ایسا مس ایڈونچر ہو کہ جس میں دشمن آپ کی فوج پہ الزام پن کرنے کی کوشش کرے تو فوراً فراخ دلی سے الزام اپنے سر تھوپ لیا کہ جی 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 ہماری فوج یہی ہے. آپ کو یاد نہیں ہے میاں صاحب کی تقریر جو انہوں نے بھارت میں جا کر کی تھی, جس میں جناب نے بڑی فراخ دلی سے فرمایا کہ ہاں جی ہم بھی وہی ہیں, آپ بھی وہی ہیں, ہم بھی وہی کھاتے ہیں جو آپ کھاتے ہیں, آلو شوربہ مجھے بھی بڑا پسند ہے, ہم بھی اسی رب کو پوجتے ہیں, ہم بھی اسی رب کی عبادت کرتے ہیں جس رب کو آپ پوجتے ہیں. یہ تو بس ایسے ہی ایک دیوار ہے بیچ میں, بارڈر ہے. مانا کہ وہ بھی ہماری طرح کے اتنے ہی قابل عزت انسان ہیں جتنے ہم ہیں بارڈر کے اس پار, ہمیں کسی سے نفرت نہیں ہے, لیکن ہم میوچول رسپیکٹ کی بنیاد پر رشتے کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے. عمران خان نے جو اچھا کام کیا تھا نا, وہ یہ کہ پاکستان کی عوام کو, پاکستان کے نوجوان کو عمران خان نے سکھایا. یہ جو آج اتنی عوام نکلی ہوئی ہے, یہ صرف عمران خان کے لیے نہیں نکلی, یہ پاکستان کی ریاست کی حفاظت کے لیے نکلی ہے. یہ جو آپ کو براہ راست مناظر ہم مریدکے کے دکھا رہے ہیں, آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں,
یہ عوام وہ ہے جو کہتی ہے کہ فوج بھی میری اور ملک بھی میرا. جہاں جس ادارے کی کارکردگی میں بہتری کی گنجائش ہوگی اس کی بات ضرور کرے گی عوام, لیکن اپنی فوج کو ملائن نہیں کرنے دے گی. کسی کو یہ جرأت نہیں دے گی کہ کوئی مجرم غلط بیانی کر کے عدالت کو چکمہ دے کے پاکستان سے لندن فرار ہو جائے اور وہاں بیٹھ کر کہے کہ باجوہ صاحب آپ کو جواب دینا ہوگا. ایسے نہیں ہوگا. اگر ہم آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے ریکویسٹ کرتے تو اپنا بڑا مان کر کرتے ہیں. بڑا مان ہے ہمیں ان پر. ہمارے آرمی چیف ہے, ہمارے سپہ سالار ہیں. اور کل عمران خان نے کیا بات کی؟ انہوں نے یہی کہا کہ اعظم سواتی صاحب نے جو 2 لوگوں کو مینشن کیا ہے, باجوہ صاحب آپ کائنڈلی اس کی انکوائری کریں. ہم نہیں چاہتے کہ آپ یا ادارہ بدنام ہو. ملک بدنام نہیں ہونا چاہیے, آپ کی بدنامی نہیں ہونی چاہیے. تو بتائیے یہ بھلا کوئی خیر خواہ بات کرتا ہے یا دشمن بات کرتا ہے؟ دشمن تو وہ ہوتے ہیں جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے پونز بن جاتے ہیں اور پھر اپنی ہی فوج کو آنکھیں دکھاتے ہیں. عام طور پر اس موضوع کو بہت زیادہ اوائڈ کیا جاتا ہے. پیپل ڈونٹ ریلی ٹاک اباؤٹ اٹ. لوگ اس پہ اتنی بات نہیں کرتے. لیکن میں آج اس پہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ ایک تو عمران خان صاحب نے کھل کر اس پہ ایک بات کی, اور دوسرا یہ کہ اس ایشو کی وضاحت بہت ضروری ہے. یہ جو غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ گویا خدا نہ خواستہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عوام آمنے سامنے آ گئے ہیں, آپ کے منہ میں خاک. یہ آپ کا خواب ہمیشہ خواب ہی رہے گا, اور انشاءاللہ پاکستانی عوام اور پاکستان کی فوج مل کر اس کو چکنا چور کرتی رہے گی. تو عمران خان وہ ہے جس نے جب دین کی بات ہو, جب یہ جو کئی لوگ بات کرتے ہیں کہ جی عمران خان نے کون سی ریاست مدینہ بنانی ہے, دین سے عمران خان کا کیا تعلق, تو میں یہ بھی آپ کو یاد کراتی چلوں کہ عمران خان وہ شخص ہے جس نے سلمان رشدی ملعون جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی, اس کے ساتھ ایک فورم پر بیٹھنے سے محض اس لیے انکار کر دیا تھا کہ وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے اس جگہ پر جہاں پر عمران خان بیٹھے. تو یہ ہوتا ہے پریکٹیکلی اپنے ملک کے لیے لڑنا. یہ ہوتا ہے کہ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی آئندہ کسی کی جرأت نہ ہو. اس بات کو انشور کرنے کے لیے اقوام متحدہ میں پاکستان کا بیٹا بن کے لڑنا, یہ کیا عمران خان نے. اور سب سے بڑی بات, کیا آپ نے آج تک پاکستان کے کسی اور لیڈر کے منہ سے یہ بات سنی کہ میں اتنا ضروری نہیں اس ملک کے لیے اور پاکستان کی فوج ضروری ہے؟ عمران خان نے کہا, اور اپنی جو اقتدار تھا اپنے دور حکومت ختم ہونے کے فوراً بعد کہا کہ عمران خان اس ملک کے لیے اتنا ضروری نہیں جتنی پاکستان کی فوج. آج اگر پاک فوج نہ ہوتی تو 3 ٹکڑے ہو جاتے خدا نہ خواستہ پاکستان کے. کن باتوں کو پیڈل کر رہے ہیں لوگ جو مسٹرینٹس ہیں, جو پروپیگنڈا اسپیشلسٹ ہیں, میں تو ان پر حیران ہوں. اور آج میں عمران خان صاحب کے اس پلیٹ فارم پر موجود ہو کر اس کی لبرٹی لیتے ہوئے عمران خان کی جو سوچ مجھے سمجھ آئی ہے, جتنی میری ان سے بات چیت ہوئی اس حوالے سے, اور جو میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے, تو میں وہ ریفلیکٹ کر کے آپ کو اس پر بتا رہی ہوں. اور آپ سب کو بھی اس پر ریفلیکٹ کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ آخر وہ عمران خان جس نے ہمیشہ 24-25 سال یہ جتنے لوگوں کو ساتھ اپنے لے کر چل رہا ہے, جس نے پاکستان کے بچے کو سکھایا کہ پاک فوج ہے تو ہم ہے, وہ کیسے اپنی فوج کے خلاف ہو سکتا ہے؟ اور اب آتے ہیں شہباز شریف صاحب کی طرف, جنہوں نے کل یہ کہا کہ عمران خان پیغام بھجوا رہے ہیں. کل میں سن رہی تھی مریم اورنگزیب بھی کہہ رہی تھی جو نون لیگ حکومت کی ترجمان ہے, انہوں نے کہا جی کہ یہ مذاکرات یہ کرنا چاہتے ہیں لیکن سڑکوں پر مذاکرات نہیں ہوتے, اور یہ لوگ اس قابل نہیں کہ ہم ان سے مذاکرات کریں. تو اس پر بھی عمران خان صاحب نے کافی خاطر خواہ تسلی کر دی کہ جو ہے ہم کسی قسم کے آپ سے مذاکرات نہیں چاہتے, ہمیں صرف اور صرف فریش الیکشن چاہیے, فری اینڈ فیئر الیکشن. اور اب ناظرین ہم آپ کو جو مناظر دکھا رہے ہیں اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں. پہلے آپ کو خان صاحب کے قافلے کی صورتحال بتا رہے تھے مرید کے سے لائیو. اب ذرا آپ کو دکھاتے ہیں اسلام آباد کی موجودہ صورتحال, جس کو اس وقت انہوں نے بنا دیا ہے کنٹینرستان. یہ آپ اپنی اسکرینز پر مناظر دیکھ سکتے ہیں. اس وقت حکومت کا جو خوف کا عالم ہے وہ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ یہ ہر طرف سے انہوں نے اسلام آباد کی انٹری بلاک کر دی ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی مناظر,
یہ دیکھیں جی آپ کو پولیس کی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں اور یہ پولیس کی نفری جو ہے یہ یہاں پہنچنا شروع ہو گئی ہے. اگرچہ عمران خان صاحب کا جو پلان ہے وہ 4 نومبر کو اسلام آباد انٹر ہونے کا ہے, لیکن ابھی سے ہی آپ دیکھیے کہ 30 اکتوبر ہے, ابھی پرسوں سے عمران خان صاحب نے اپنے لانگ مارچ کا آغاز کیا, حقیقی آزادی مارچ کا, لبرٹی چوک لاہور سے, اور ابھی تو وہ صرف مرید کے پہنچے ہیں. تو خوف کا یہ عالم ہے پولیس کا, سیکیورٹی اہلکاروں کا, اور دراصل حکومت کا, امپورٹڈ حکومت کے خوف کا اس وقت یہ عالم ہے کہ انہوں نے ریاستی جو مشینری ہے سیکیورٹی کے لیے جو معمور کی گئی ہے, جن کا کام پاکستانی عوام کو تحفظ پہنچانا ہے, جن کو تنخواہ اس چیز کی دی جاتی ہے کہ وہ عوام کا تحفظ کرے, وہ آپ دیکھیے ذرا انہوں نے کس کام پر لگا رکھے ہیں کہ پولیس کی گاڑیاں اور کنٹینرز ہی کنٹینرز ہیں جی جو انہوں نے لگا کر اسلام آباد میں چھپنے کی تیاری کر لی ہے, اور اپنی ہی عوام سے بچنے کے لیے آپ اندازہ کریں کنٹینرز لگا رہے ہیں. عوام بھی کون, جو انتہائی پرامن انداز میں آ رہی ہے, کوئی لاٹھی ڈنڈا سوٹا کچھ نہیں. آپ نے کل بھی دیکھا, پرسوں بھی دیکھا, آج بھی آپ نے دیکھے مناظر کہ عمران خان صاحب صرف اپنی قوت گویائی کی بنیاد پر اور اپنی ایمان کے زور پر آگے بڑھ رہے ہیں. وہ کسی کو یہ دھمکیاں نہیں دے رہے کہ جی اسلام آباد آئیں گے تو تباہی لے آئیں گے, فلاں کر دیں گے, آپ کو نقصان پہنچائیں گے, سرکاری املاک کو نقصان, کچھ بھی نہیں. عمران خان صرف اور صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں فری اینڈ فیئر فریش الیکشن چاہیے, اور ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں. حکومت آج اس میں تعاون کرے, ایک فریش الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دے, تو وہیں پہ لانگ مارچ ختم ہو جائے گا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے حوالے سے غلط خبریں پھیلائیں کہ میں آپ سے کوئی آپ کو پیغامات بھجوا رہا ہوں. یہ کہنا تھا عمران خان صاحب کا, جو انہوں نے اب سے کچھ دیر قبل تقریر کی. اس سے پہلے ہم آپ کو مناظر دکھا رہے تھے اسلام آباد کے, جہاں کنٹینر سے پورا اسلام آباد بلاک کر دیا گیا ہے, بند کر دیا گیا ہے اسلام آباد کو. یعنی اب آپ دیکھیں کہ یہ وہ کنٹینرز ہیں کہ جو سامان سے بھرے ہوئے ہیں. پورے اسلام آباد میں پچھلے 20 دن سے 25 دن سے جو کنٹینرز اپنی حفاظت کے لیے اپنے کہیں انہوں نے, بنتے تو شیر ہیں لیکن چوہوں سے بھی یہ کمزور نکلے ہیں اور ڈرپوک نکلے ہیں, کہ یہ سامان سے لدے ٹھنڈے بھرے کنٹینرز ہیں, جس میں کروڑوں روپے کا سامان ہے. اگر کل ملا کر آپ دیکھیں ان کی مالیاتی ویلیو, تو اس میں سامان ہے, اور وہ سامان ضائع ہوگا تو کس کا نقصان ہے؟ پاکستان کے کاروباری طبقے کا. جب سامان جن جگہوں پر چاہیے وہ نہیں ملے گا تو جو خریدار ہے پاکستان کی عوام, اس کا نقصان ہے. لیکن ان کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو میں ذرا پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری ٹرانسمیشن کو ابھی جوائن کیا ہے, ان کو ذرا آپ عمران خان صاحب کی اسپیچ سنا دیجئے, جو خان صاحب نے ابھی اب سے کچھ دیر قبل مرید کے پہنچ کر وہاں سے اب قافلہ نکل رہا ہے, اور ابھی بالکل سلو اسپیڈ پر چل رہا ہے, کچھ آگے زیادہ نہیں بڑھ سکا. کہ عمران خان صاحب کی جو اسپیچ ہے وہ بہت سے لوگ سننا چاہ رہے ہیں, ہمارے پاس کامنٹس بھی آ رہے ہیں. لیکن ناظرین ایک کام کرتے, آپ کو ابھی خان صاحب کی آج والی اسپیچ بھی سناتے, لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ ذرا پہلے دن کا کوئک ریکیپ دیکھتے ہیں, سمری دیکھتے ہیں کہ جب سے یہ قافلہ چلا ہے تو پاکستانی عوام نے لبرٹی چوک لاہور سے شروع ہو کر کیسا استقبال کیا. نیکسٹ واچ. ہم کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے. جو قید میں تھے سارے پرندے پر بھی ہے, یہ بھول گئے تھے جو جھکتے تھے ان کا سر بھی ہے, یہ بھول گئے تھے. ایک گھونسلہ کیسے بنتا ہے ایک دن کا دیکھ کے یاد آیا, پہلے تو ایک سوچ آئی ہر تو پھر سوچ کے بعد آیا, ایک سوچ پہ ہے مینار بنا, ایک سوچ پہ ہے
इंसाफ आज़ादी देता है। ये जो हमारे मुल्क में रहे सहाफ़ियों को मारा जा रहा है, अरशद शरीफ का हुआ, आज़म स्वाति का, या इंसाफ नहीं है, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। संभाल भी सकते हैं सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं, सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। जी, सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तान की रियासत की हिफाजत के एतबार से किसी को भी चॉइस नहीं दी कि वो कोई और नजरिया रखे। जो नजरिया इमरान खान का अपने मुल्क के लिए है, उनका ये इस चीज़ पे एम्फेसिस आज हमने दिन के आगाज़ में देखा कि वो पूरी पाकिस्तानी कौम को सेम पेज पर लाना चाहते हैं इस चीज़ पर कि हमें अपनी रियासत का मुहाफ़िज़ बनकर डट कर खड़ा होना पड़ेगा इंशाल्लाह। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन। ये आपने देखी अभी डे 1 की समरी। अब नाज़रीन आपको लिए चलते हैं डे 2 की समरी दिखाते हैं, जिसमें इमरान खान साहब ने कल शाहदरा से फिरोज़वाला तक मार्च किया था और वो इतनी सुस्त रवि से मार्च चलता रहा और चूँकि इमरान खान साहब को ऐसा अवॉइड कर रहे हैं कि रात को सफ़र न किया जाए, क्योंकि इसको प्लान भी इसी तरह से किया है, फैमिली ओरिएंटेड प्लानिंग है इसकी सारी, तो उस हवाले से इमरान खान साहब वाज ऑफ द व्यू कि बिल्कुल भी हम रात का सफ़र नहीं करेंगे। ही स्टिल थिंक्स कि आगे अगले आने वाले दिनों में भी अवाम को रात को ये रिस्क नहीं लेने देना, क्योंकि दिन के वक्त तो फिर भी आप, जिस तरह मैंने पहले दिन भी कहा कि जो इस लॉन्ग मार्च के हकीकी आज़ादी मार्च के शुरुका है वो अपने दाएं बाएं बड़ी गहरी नज़र रखें। कोई भी शख्स किसी किस्म की मशकूक एक्टिविटी में मुलव्वस नज़र आए तो उसको फौरी तौर पर सिक्योरिटी के अमले के हवाले किया जाए, क्योंकि खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी शख्स अगर दाखिल होता है तो उसको मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो अपने मकसद में कामयाब हो सके। तो रात के वक्त ऑब्वियसली लोग इतना चेक ही नहीं रख सकते किसी पे और कंट्रोल करना मुश्किल होता है, जिस पर बहुत सी कहानियाँ बनाई गई। और वो इमरान खान साहब से जब हमने कल पूछा कि ये क्या था, असद उमर साहब कह रहे थे कि आप मीटिंग पे चले गए और आपने कहा कि कुछ ऐसा नहीं है। कहते हैं मैंने ये कहा था कि जाके अब मैं बैठता हूँ, तो मैंने कुछ लोगों ने मुझे वैसे विज़िट करने आना था, पार्टी के लोगों ने, और जिसकी वजह से यानी वो मैंने कहा था तो मीटिंग तो यार सच वो बना ली, पता नहीं किसके साथ मीटिंग है, तो मीटिंग अपने ही लोगों के साथ करनी थी, आगे का प्लान करना था। क्योंकि कल ही इमरान खान साहब के पास, चलो मैं आपको अंदर की बात भी बता देती हूँ, खान साहब को कल ही ये रिपोर्ट मिल गई थी कि इस्लामाबाद को कंटेनर्स लगा के जिस तरह से बंद किया जा रहा है और रियासती वसाइल को जिस तरह से अब्यूज़ करने की कोशिश की जा रही है, तो इमरान खान साहब का था कि इस हवाले से हम ज़रा प्लानिंग करें कि अवाम को दिक्कत ना हो। तो वो उन्होंने ज़रा अपने कोर मेंबर्स को बुलाया था और बाद अज़ाम फिर असद उमर साहब भी इस मीटिंग में शरीक हुए थे। तो बात करते हैं जी, आप अभी हाफ जो स्क्रीन है उस पर मनाजिर देख रहे हैं। इस वक्त मुरीदके के बड़े चार्ज अवाम मौजूद है इमरान खान साहब के कंटेनर के साथ साथ, बड़ा चार्ज क्राउड है। और इमरान खान साहब ने अब से कुछ देर कबल खिताब भी किया था यहाँ पर मुरीदके की आवाम से, और आज का जो खिताब है वो पिछले दोनों दिन की निस्बत ज़्यादा जोशीला था और उसमें ज़्यादा पंच लाइन इमरान खान साहब ने दी। लेकिन वही बात है कि प्रेमिस वही था उसका कि अदल और इंसाफ का तकाजा किया गया पाकिस्तानी अवाम के लिए। ये देखें जी, सर ही सर है, लोग ही लोग हैं, कप्तान है और कप्तान की आवाम है। खान साहब ने जो है काली वेस्ट कोट बास्केट पहन रखी है और साथ सफ़ेद टोपी है, और वहाँ के मुकामी लीडर इस वक्त तकरीर कर रहे हैं। पीछे हमें कंटेनर पर आमिर क्यानी साहब दिखाई दे रहे हैं और उमर अयूब साहब भी दिखाई दे रहे हैं, फैसल जावेद खान मौजूद है, शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद है। खान साहब खिताब करेंगे।
لانگ مارچ کرنا پہ اسلام آباد میں تو گئے جاؤ ٹریفک یہ کھڑا ہے حال لیٹ سیکنڈ چل رہے تھے بنا ٹرین میں کیے کنٹینر کو رائٹ سائڈ میں لے کے گاڑی اسکیل کھڑی ہے میڈیا کی آپ اس کو رائٹ سائڈ میں کریں ابھی کریں اس کو کنٹینر کو رائٹ سائڈ پہ کنٹینر رائٹ سائڈ پہ کریں بہت بہت شکریہ دیکھ رہے تھے فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی قیادت میں اس وقت ان کا قافلہ جوش و خروش سے مریدکے سے نکل رہا ہے بلکہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. بڑی دلچسپ بات ہے کہ عام طور پر پہلا دن لوگوں
का अच्छा होता है, दूसरे दिन थोड़ा सा क्राउड कम होता है, और तीसरे चौथे दिन आहिस्ता आहिस्ता बड़ा मुश्किल हो जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए अपने लोगों को रिटेन करना। लेकिन यहाँ पर मामला ज़रा उलट है। इमरान खान साहब का काफ़िला पहले दिन बहुत ज़्यादा था, दूसरे दिन बहुत ज़्यादा हुआ, और तीसरे दिन बताया जा रहा है, फील्ड के रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि इमरान खान के साथ इस वक्त लाहौर से, मुरीदके से, गुजरांवाला से, जहां गुजरांवाला जा रही है, ये जहां जाना है इन्होंने, वहां से भी लोग ऑलरेडी इमरान खान साहब के काफिले में शामिल होना शुरू हो चुके हैं। और संडे है, वैसे भी छुट्टी का दिन है, तो आज तो पाकिस्तानी अवाम ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं पिछले दोनों दिन के, जिस तरह से ये निकले हैं, और जो जोश व खरोश है, और जो इमरान खान साहब की टोन है वो इंसाफ के हवाले से अगरचे बहुत एग्रेसिव नज़र आती है कि हमें इंसाफ चाहिए अपनी कौम के लिए, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि जो इनका क्राउड है वो बहुत पुरअमन है माशाल्लाह। तो ये एक चीज़ थी जिस पर इमरान खान पहले दिन से बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहे थे कि हमने अमन व अमान की जो सूरत हाल है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना इंशाल्लाह। तो इसके लिए बड़े सिक्योरिटी चेक इमरान खान साहब के स्ट्रॉन्ग हैं। इन्होंने प्लानिंग कुछ इस तरह से कर रखी है कि इनके अपने ही क्राउड में मौजूद हैं इनके अपने सिक्योरिटी के लोग, जो कि नज़र रखे हुए हैं तमाम सिक्योरिटी के मामलात पे। मैं दोबारा से दरख्वास्त करती चलूँ, जो लोग इस लॉन्ग मार्च में शरीक हैं, खुदारा अपने इर्द गिर्द ज़रूर नज़र रखिएगा, अपने दाएं बाएं हर शख्स नज़र रखे कि कोई भी शख्स किसी मशकूक एक्टिविटी में मुलव्वस नज़र आए तो फौरी तौर पर उसको सिक्योरिटी वालों के हवाले किया जाए। अब नाज़रीन आपको दिखाते हैं, तो आपने देखा पहले दिन की समरी देखी, फिर हमने आपको करंट सिचुएशन बताई मुरीदके की। अब ज़रा चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि जिन लोगों ने कल मिस कर दिया कल का ट्रांसमिशन, उनको ज़रा क्विक रिकैप देते हैं कि शाहदरा से फिरोज़वाला कल क्या हालात रहे, और जो हम बता रहे हैं, जो मीडिया चैनल्स की अक्सरियत छुपा रही है, वो उसमें आखिर ऐसी क्या बात है कि पैमरा ने पाबंदी आयद कर रखी है मीडिया चैनल्स पर कि आपने इमरान खान साहब की तकारीर भी लाइव नहीं दिखानी, उनका हकीकी आज़ादी मार्च भी मत कवर कीजिए। तो ये है वो वजह जिस वजह से नहीं दिखा रहा आपको मेन स्ट्रीम मीडिया की अक्सरियत। लेट्स वॉच। मायूसी का तोड़ दे घेरा जब तू जागे, तेरा सवेरा एक कदम से दूर अंधेरा, हद को पाना हक है मेरा। वो मिलती है जो एक दूसरे से ज़्यादा खाने को नहीं मिलती। खाने की तो मुझे नहीं चाहिए। जी, अज़्मे आली शान की खातिर निकलो पाकिस्तान की खातिर, ये आपने मनाज़िर देखे नाज़रीन। कल की जो पूरे दिन की एक्टिविटीज़ थी वो हमने कोशिश की कि हम ज़रा समराइज़ कर दें उन्हें एक पैकेज की सूरत में। तो बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है नाज़रीन। इमरान खान साहब का काफ़िला आज मुरीदके से गुजरांवाला के लिए रवाना हो रहा है, बल्कि होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मुरीदके में अवाम का एक जमे गफ़ीर है जिसने इमरान खान साहब के कंटेनर को हर तरफ से घेर रखा है। और वही बात है कि ये है वो इस्टेब्लिशमेंट, हुजूर ये है वो ज़राए, जिस तरह मियाँ साहब कहते थे ना, तो हुजूर ये है वो ज़राए जिनसे लंदन फ्लैट्स ख़रीदे गए, और बाद अज़ा उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा कि ये तो महज पब्लिक कंजम्पशन के लिए एक सियासी बयान था। लेकिन मैं जो आपको बात बताने जा रही हूँ
یہ سیاسی بیان ہرگز نہیں، یہ فیکچوئل سچویشن ہے جو آپ اپنی اسکرینس پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ، یہ ہے وہ عوام کی اسٹیبلشمنٹ جو عمران خان کو اقتدار میں لے کر آئی۔ مجھے یاد ہے 10 اکتوبر 2011 کو جب عمران خان صاحب نے جلسہ کیا تو تب سے لے کر 2018 کے الیکشن تک اور پھر جس دن تک عمران خان وزیر اعظم رہے، ہم دو تانے بہت تواتر سے عمران خان صاحب کے مخالفین کے منہ سے سنتے رہے۔ ایک تو وہ یہ کہتے تھے کہ جی عمران خان کے جلسے 2011 سے لے کر جب تک وہ کرتے آئے ہیں آخری جلسے تک فوج نہیں کروائے گی، عمران خان خود نہیں کر سکتے، عوام عمران خان نہیں نکال سکتے۔ دوسرا الزام یہ لگتا تھا کہ عمران خان الیکشن خود نہیں جیت سکتے، فوج جتواتی ہے۔ تو ان دونوں الزامات کو پاکستان کی عوام نے پچھلے 7 ماہ میں اس بری طرح سے مسترد کر دیا، کچل کر رکھ دیا اس بیانیے کو۔ اور آج ایز وی اسپیک آپ دیکھیں کہ اگر آپ اسکرین پر مناظر دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح میں چاہوں گی کہ آپ ذرا پوری اسکرین پر دکھائیں عوام کو مناظر کہ کس طرح سے پاکستانی عوام آج مریدکے میں موجود ہے، عمران خان صاحب کے قافلے کا حصہ بن چکی ہے، اور گجرانوالہ اب یہ پہنچ رہا ہے قافلہ۔ آج رات کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ قافلہ گجرانوالہ پہنچے گا، اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ امن و امان کی صورتحال بالکل اسی طرح سے برقرار رہے جس طرح آج سے پہلے 2 دن ہم نے دیکھا کہ برقرار رہی۔ اور اس میں خواتین کی، بزرگوں کی، نوجوانوں کی، بچوں کی بڑی تعداد ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ آگے چل کے تھوڑا سا آپ کو مزید اس حوالے سے تفصیلی جو ہے ڈیٹیلز وہ بھی دیں۔ آج کے دن میں ہم نے کافی انٹرسٹنگ چیزیں کچھ پلان کر رکھی ہیں آپ کے لیے، تاکہ آپ کو لمحہ بہ لمحہ باخبر رکھ سکیں کہ عمران خان صاحب اپنا جو حقیقی آزادی مارچ ہے، جس طرح سے انہوں نے پلان کیا تھا، ایک ایک کر کے وہ تمام چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں۔ اچھا پریزر صاحب، یہ تو آپ دکھا رہے ہیں مناظر مریدکے کے، ذرا ہمیں اسلام آباد لیے چلے، اور اسلام آباد میں جس طرح سے کنٹینر سے بند کر دیا گیا ہے پورے شہر کو، اسلام آباد پولیس اور اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے حکومت کے احکامات پر، وہ ذرا دکھائیں عوام کو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جی اسلام آباد میں، جی کچھ دیر تک ہم آپ کو کچھ دیر میں ہم آپ کو اسلام آباد بھی لیے چلیں گے اور دکھائیں گے کہ اسلام آباد میں کس طرح سے پابندی عائد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں پر ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ یہ آپ کو جی مناظر ہم دکھا رہے ہیں لائیو، براہ راست مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا قافلہ ہے، اور یہ مریدکے میں اس وقت موجود ہے۔ بہت زبردست، یہ آپ دیکھیں لوگوں کا جوش و خروش ہے ماشاءاللہ۔ یہ ایگزیکٹلی ابھی ہم آپ کو براہ راست دکھا رہے ہیں، یہ تازہ ترین مناظر ہیں، ابھی ابھی یہ ہمارے ساتھ جو ہے یہ ہمیں موصول ہوا ہے۔ اور یہ دیکھیں جی ابھی تو قافلے کا آغاز ہے تو یہ حال ہے، آگے آگے چل کر دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ پاکستانی عوام ایک جمع غفیر کی صورت میں، ایک سمندر کی صورت میں سڑکوں پر امڑ آئی ہے، اور آج کا قافلہ کل اور پرسوں کے قافلے کی نسبت بھی تعداد میں کہیں زیادہ ہے۔ کل کا قافلہ پرسوں سے زیادہ تھا، آج کا قافلہ دونوں دن ملا کر بھی اتنا نہیں تھا جتنا آج کا قافلہ ہے۔ اور ماشاءاللہ جو ہمارے فیلڈ پر رپورٹرز ہیں موجود ہیں، جو کور کر رہے ہیں گراؤنڈ سے، ان کا کہنا ہے کہ عمران خان بہت کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ پاکستانی عوام نے بھرپور طریقے سے اپنے کانفیڈنس کا اظہار کیا ہے عمران خان کے نظریے پر، ان کی حقیقی آزادی اور خود مختاری کی جو جنگ ہے پاکستان کو آزاد، صحیح معنوں میں آزاد کروانے کی، تو یہ جو ہے یہ ظاہر ہے عوام بھی بھرپور طریقے سے اس کو ریسپروکیٹ کر رہی ہے۔ اور اگر آپ نے خان صاحب کی بھی جو تقریر آج آپ نے سنی ابھی اب سے کچھ دیر قبل جب انہوں نے آغاز کیا آج تیسرے دن کا، تو خان صاحب کے جوش و ولولے میں بھی آپ کو پہلے سے بھی زیادہ اضافہ نظر آیا، اور کیوں نہ ہو جب آپ کی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے ماشاءاللہ، جب آپ کسی مصنوعی طریقے سے نہیں، 2 نمبری سے لوگوں کے ضمیر خرید کر نہیں، آپ جینوئنلی آرگینک سپورٹ کے بل پر پاکستانی
عوام کے ساتھ جو ہے ساتھ ساتھ مل کر آپ چل رہے ہیں، عوام آپ کے ساتھ، آپ عوام کے ساتھ، تو کیوں نہ آپ میں کانفیڈنس آئے؟ یہی تو اصل کانفیڈنس ہے، ورنہ گاڑی کی ڈگی میں بھی ہمیں کئی سیاستدان جو ہے وہ چھپے ہوئے ماضی میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے۔ آج حقیقی آزادی لانگ مارچ ہے۔ ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ساتھ میں کرتی رہوں جی، آپ لائیو مناظر براہ راست دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرینس پر۔ پاکستان کی عوام اس وقت مریدکے میں موجود ہے۔ فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی قیادت میں یہ زبردست تعداد ہے لوگوں کی، ماشاءاللہ آپ دیکھیں پاکستان کے پرچم، پی ٹی آئی کے پرچم اٹھائے ہوئے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ حقیقی آزادی مارچ جو ہے جی، اس میں شرکت کے دوران اپنی ویڈیوز آپ پی ٹی آئی آفیشیل کی لائیو ٹرانسمیشن میں چلوانے کے لیے جو ہیش ٹیگ ہے ٹویٹر پہ حقیقی آزادی مارچ، اس پر آپ اس ہیش ٹیگ پر اپنی ویڈیو جو ہے وہ کر سکتے ہیں اپلوڈ اپنے اکاؤنٹ سے، اور اس اکاؤنٹ کو ٹیگ بھی کر دیجئے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پر، آپ دیکھ سکتے ہیں حقیقی آزادی لانگ مارچ۔ اس میں شرکت کرنے کے لیے آپ اپنی ویڈیوز پی ٹی آئی آفیشیل کی لائیو ٹرانسمیشن میں چلوانے کے لیے حقیقی آزادی مارچ کے ہیش ٹیگ پر اپنی ویڈیو جو ہے آپ بالکل اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اس اکاؤنٹ کو ٹیگ کر سکتے ہیں۔ یہ جو موجود ہے آپ کو نظر آ رہا ہے اپنی اسکرینز پر، آخر میں پی ٹی آئی BID آفیشیل، اس پر آپ جو ہے اس کو ٹیگ کر سکتے ہیں اور آپ کی ویڈیوز جو ہے وہ اس ٹرانسمیشن میں چل سکتی ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی تازہ ترین مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی قیادت میں حقیقی آزادی لانگ مارچ جو ہے وہ بہت جوش و خروش پہ چل رہا ہے، اور بلکہ چل کیا رہا ہے، رکا ہوا ہے، کیونکہ اتنا عوام کا سمندر ہے جو کہ سڑکوں پر امڑ آیا ہے، تو بالکل چیونٹی کی رفتار سے یہ قافلہ گجرانوالہ کے لیے نکل رہا ہے۔ اور کچھ لوگوں کے سوال آ رہے تھے کہ عمران خان کب تک نکلیں گے، وہ نکل تو نہیں گئے۔ یہ آپ دیکھ لیں جی اپنی اسکرینز پر، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قافلہ جوں کا توں اپنی جگہ موجود ہے، کیونکہ رش بہت زیادہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات، یہ پہلی دفعہ ہم پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا مارچ دیکھ رہے ہیں جس کو عمران خان صاحب نے حقیقی آزادی لانگ مارچ کا نام دیا ہے، کہ جس میں گاڑیوں کے قافلے کو لانگ مارچ کا نام نہیں دیا گیا۔ اس میں عمران خان صاحب کے کنٹینر کے چاروں طرف اگر آپ دیکھیں تو 2-2 کلومیٹرز تک، 3-3 کلومیٹرز تک لوگوں کی لائنز لگی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد بیچ بیچ میں کہیں کوئی گاڑی آپ کو نظر آتی ہے، اور اس کے بعد پھر گاڑیوں کا قافلہ ہے، اور پھر بائکس ہے، اور پھر جو لوگ مطلب چنچی پہ بھی میں نے تو پرسوں دیکھا کئی لوگ چنچی پر بھی اس قافلے کا حصہ بنے۔ تو ہر شخص اپنی افورڈیبلٹی کے حساب سے اپنے اپنے جو جتنے کسی کی افورڈیبلٹی ہے اس کے حساب سے آج آن موجود ہوا ہے، اور بہت سے لوگ جو افورڈ کرتے بھی ہیں گاڑیاں، وہ آج یہ نیا فلیور ذرا ٹیسٹ کرنے آئے ہیں کہ پیدل مارچ کا کیا لطف ہے۔ مریدکے سے گجرانوالہ عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ کنٹینر میں وہ جو ہے عمران خان صاحب موجود ہیں، اور پاکستانی عوام چاروں طرف سے کنٹینر کو گھیرے ہوئے ہیں، اور گاڑیوں کا بھی آگے قافلہ ہے کافی بڑا سا، لیکن پیدل چلنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ بڑا ایک دلچسپ جو ہے وہ منظر ہے کہ دیکھیں ایک طرف اسلام آباد میں انتظامیہ اور پولیس کو زبردستی مجبور کیا جا رہا ہے، جن کو تنخواہ اس چیز کی دی جاتی ہے کہ وہ پاکستانی عوام کی خدمت کریں، لیکن ان کو پاکستانی عوام کو اسلام آباد داخل ہونے سے روکنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، اور ان کی انرجیز ویسٹ کی جا رہی ہے، جبکہ عمران خان اس وقت اپنا لانگ مارچ لے کر لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ لاہور سے ہوتے ہوئے شاہدرہ کراس کیا، فیروز والا کراس کیا، پورا لاہور گھوما انہوں نے، اور 2 دن بعد وہ اب مریدکے پہنچے ہیں جو لاہور کے قریب ہی ہے، تقریباً پونا گھنٹے کا ایک اس کا
وہ ہے تو بڑی خوبصورت آپ ناظرین مناظر دیکھ رہے ہیں. پاکستانی عوام بہت پرجوش انداز میں عمران خان صاحب کے ساتھ نکل آئی ہے اور کیا لوگوں کا جوش و جذبہ ہے, کیا ولولہ ہے ماشاء اللہ. یہ ہے وہ عوام جو اپنی حقیقی آزادی کو ڈیمانڈ کر رہی ہے, جو چاہتی ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ کا جواب ہر اس بیرونی طاقت کو دے دیا جائے اور پاکستان میں موجود تمام مافیاز کو بھی یہ جواب دے دیا جائے جو پاکستان کے کمزور طبقے کو, جو ہم 95% عوام ہیں جس میں کوئی مالی طور پر تو طاقتور ہو سکتا ہے لیکن مافیا کے آگے پوری عوام بے بس, لاچار اور کمزور نظر آتی رہی ہمیشہ. تو یہ ناظرین صورتحال ہے. لائیو مناظر آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں مریدکے کے, جہاں پر آج عمران خان صاحب اپنے حقیقی آزادی لانگ مارچ کے تیسرے دن کا آغاز کر چکے ہیں. بہت ہی پرجوش آغاز ہے ماشاءاللہ. اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں جی, ایک بڑا خوبصورت پیکج آپ کے لیے تیار کیا ہے. ایک نظم آپ کو سنائیں گے جو آج کل کے حالات پر بالکل اس کے حساب سے موضوع ہے, فٹ بیٹھتی ہے. تو آئیے سنتے ہیں وہ خوبصورت نظم اور پیکج دیکھتے ہیں. آگے پلیز آئیے. اب فیصلہ کن وقت ہے, اب آخری ہے مرحلہ, دور غلامی کا ہر ایک ختم ہوگا سلسلہ. عزم سے اور حوصلے سے منزلوں کے پاس ہے, روک سکتا ہی نہیں کوئی کہ یہ جنون کی پرواز ہے. اس راہ حق میں قوم اپنے رہنما کے ساتھ تھی اور ساتھ ہے. یہ نظام ظلم اب بس چند دنوں کی بات ہے. وہ فاطمہ جناح ہے جنہیں اب غدار فیصلہ کہا گیا, کن وقت ہے, اور آج تو یہ بھی اب پتہ چل آخری رہا ہے ہے کہ مجیب مرحلہ, الرحمان بھی دور کتنا غدار غلامی تھا. کا اب ہر تو وہ ایک باتیں رہی نہیں ہیں ختم ہوگا اور سلسلہ. یہ ابھی سب عزم کے سے جانے کی اور بات ہو رہی حوصلے ہے, سے مگر ہمیں منزلوں جب کے ہم پاس لوگ ہے, تھے, میں تو شاید روک اس وقت چھوٹی تھی سکتا ہی بہت, نہیں مگر فیض احمد کہ فیض یہ کو روز جنون کی جلا وطن پرواز کر ہے. دیا گیا. کبھی انہوں نے اس راہ حق میں کتنی قوم شاعری اپنے کی. یہ رہنما کوئی کے نئی ساتھ کہانی تھی نہیں ہے. حبیب جالب کے اور ساتھ کیا ساتھ کرتے تھے, ہے. استاد احمد کے ساتھ انہوں یہ نے کیا نظام کیا, ظلم اب فراز احمد فراز کے بس ساتھ کیا چند کیا. دنوں کی اور بات آج ہے. کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان بنانے والے کی اب بہو فیصلہ کن وقت ناصرہ ہے, جاوید کے اوپر ان اب لوگوں نے آخری کیسے ہے اٹیک مرحلہ, کیا, اور نہ دور جوڈیشری کو غلامی حیا کا ہر ایک اتنی ختم کہ سو ہوگا فوٹو لے سلسلہ. لیتے, اور نہ عزم ہی سے اور وہ جو حوصلے سے عورت مارچ والی جو منزلوں ناچنے کے والی پاس ہے, آنٹیاں ہیں نا, نہ ان کو روک حیا ہے کہ سکتا ہم ہی ایک نہیں عورت کوئی کی کہ یہ ایک جنون ڈگنیفائڈ کی عورت پرواز ہے. جو کہ ریٹائرڈ اس چیف راہ حق میں جسٹس بھی قوم رہی ہے, اپنے ان رہنما کے ساتھ ان تھی کی عزت کے اور لیے کسی ساتھ کے منہ ہے. میں سے یہ بلاد نظام نہیں نکل ظلم اب سکتی. بس چند دنوں کی بات ہے. جی بس چند دنوں کی بات ہے. اور اس میں کل مجھے بہت ہی خوبصورت لگا یہ کامنٹ کسی نے لکھا ہوا تھا کہ پاکستانیوں, ایک اوورسیز پاکستانی نے لکھا تھا کہ میں اپنے ملک کی خاطر اس عمران خان صاحب کی حقیقی آزادی مارچ میں شریک ہونے کے لیے اس لیے جا رہا ہوں کہ یہ سیاسی مارچ نہیں بلکہ پاکستان کی حقیقی آزادی اور خود مختاری کی بحالی کی کوشش کے لیے مارچ کیا جا رہا ہے. اور پاکستانیوں یہ 7 دن عمران خان صاحب کے ساتھ نکلو, آپ کا سارا ملک ٹھیک ہو جائے گا. جتنے مسائل ہیں اس ملک میں, جو اس نظام کی ناپختگی ہے, جو یہ نظام طاقتور کو فیور کرتا ہے اور کمزور کو کچل کر رکھ دیتا ہے, اس کو اگر آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نکلنا ہوگا. اب نہیں تو کب, ہم نہیں تو کون. براہ راست آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں جی مریدکے کے. پروڈیوسر صاحب آپ کے پاس خان صاحب کی اسپیچ آ گئی ہے؟ اور ہم ابھی دکھا رہے ہیں خان صاحب کا کہ قافلے کا جو موجودہ صورتحال ہے. پوری جی ٹی روڈ پر لوگ جو ہے وہ اس وقت منتظر ہیں, اور عمران خان صاحب کی بہت ہی دھواں دھار تقریر تھی اب سے کچھ دیر قبل, اور میں نے وہ سوچا ہوا ہے کہ وہ اسکیجول اس طرح سے کر رکھی ہے کہ وہ ہر تھوڑی دیر بعد آئے گی آپ کے پاس. سو میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے ساتھ ساتھ چیک کرتی رہوں گی کہ ہم نے جو اسکیجول کیا ہوا ہے, جن لوگوں نے خان صاحب کی اسپیچ مس کی ہے, وہ ہمارے پلان کے مطابق جو ہے وہ کب ہم اس کو
چلائیں گے دوبارہ. یہ ناظرین آپ مناظر دیکھ رہے ہیں تازہ ترین عمران خان صاحب کی قیادت میں اس وقت یہ حقیقی آزادی لانگ مارچ. اور ابھی جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ پیدل چلنے والے جو شرکا ہیں اس حقیقی آزادی مارچ کے وہ تعداد میں بہت زیادہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ ذرا ہم زوم ان کیا ہے آپ کے لیے کیمرے کو تاکہ آپ قریب سے دیکھ سکیں. یہ دیکھیں پاکستان کے پرچموں کی بھرمار ہے ماشاءاللہ. کتنی خوبصورت بات ہے کہ پاکستان کے پرچم آپ کو کئی بہت سے لوگوں کے ہاتھ میں دکھائی دے رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ مقدمہ ہی پاکستان کا ہے. پاکستان حقیقی طور پر آزاد ہوگا انشاءاللہ تو پھر ایم بی اے کر کے کسی بچے کو چوکیدار کی نوکری نہیں کرنی پڑے گی, اس کو اس کے معیار کے مطابق نوکری ملے گی انشاءاللہ. پاکستان اپنا یہ مقدمہ جیتے گا تو ہی انشاءاللہ ہم اس قابل ہوں گے کہ کوئی بھی ملک ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی جرات نہ کرے کہ آپ کس ملک سے مراسل بن سکتے ہیں اور کس سے نہیں. یہ جو پورا عوام کا جمع غفیر نکل آیا ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایریل ویو عمران خان صاحب کے حقیقی آزادی مارچ کا, اس میں پاکستانی عوام بہت جوش و خروش سے شامل ہوئی ہے. اور دلچسپ بات یہ کہ اس وقت ہمیں جو جی ٹی روڈ پر موجود ہیں ہمارے کچھ کورسپونڈنٹس وہ بتا رہے ہیں کہ ابھی یہ تو آپ وہ عوام دکھا رہے ہیں اسکرین پر کہ جو عمران خان صاحب کے قافلے کے ساتھ موجود ہے, لیکن وہ عوام بھی بڑی تعداد میں موجود ہے جی ٹی روڈ کے مختلف مقامات پر جو اس انتظار میں آلریڈی پھولوں کی پتیاں لے کر موجود ہیں, جو عمران خان صاحب کو ویلکم کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بہت ہی زبردست مناظر ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. عمران خان صاحب کا حقیقی آزادی لانگ مارچ مریدکے سے آج یہ روانہ ہو رہا ہے قافلہ. انہیں پہنچنا ہے گجرانوالہ آج رات کو انشاءاللہ. گجرانوالہ لاہور جی ٹی روڈ کی یہ ساری بیلٹ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ناظرین نواز شریف صاحب کو بڑا اعتماد ہوتا تھا کہ یہ سارا نون لیگ کا گڑھ ہے. یہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر عمران خان صاحب موجود ہیں, یہاں کبھی بھی کسی زمانے میں بے نظیر صاحبہ کی ہوتی تھی سرٹن سپورٹ, لیکن نواز شریف صاحب کی یہاں پر بڑی سپورٹ ہوتی تھی جو کہ پینما کیس آنے کے بعد جب پینما میں کرپشن کے وہ سارے قصے کھلے تو وہ سپورٹ بہت حد تک اس کو ڈینٹ پڑا اور پاکستانی عوام شفٹ ہو گئی عمران خان کی طرف. آج جو آپ کو عوام دکھائی دے رہی ہے یہ سوال کرنا جانتی ہے. یہ آپ کو بہت سارے ارشد شریف نظر آ رہے ہیں. آج مجھے اپنی عوام میں ارشد شریف جگمگاتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ سوال کرتی عوام ہے, یہ سوال پوچھتی عوام ہے. یہ وہ عوام ہے جو اپنی ریاست کی محافظ بھی ہے ماشاءاللہ. یہ اپنے ریاستی اداروں کی, اپنے ملک کے جو بنیادی ہمارے انٹرسٹس ہیں, ملک کے قومی مفادات ہیں, ان کا تحفظ کرنا بھی جانتی ہے. اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ڈٹ جانا بھی جانتی ہے. اور جس وقت کوئی بھی مجرم اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کرے تو اس کے آگے بالکل اسی طرح سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا ہونا جانتی ہے. اس طرح بھی آپ کو یہ فارم نظر آ رہی ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ یہ قافلہ چل رہا ہے جوش و خروش سے. بڑا زبردست جوش و جذبہ پایا جا رہا ہے. فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب میرا کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا, میرا کچھ زندگی میں انٹرسٹ جیسے ختم ہو گیا. میں صرف ان لوگوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ڈرٹی میری دیکھیں جی آپ مناظر دیکھ رہے ہیں براہ راست عمران خان صاحب کے قافلے کے. پاکستانی عوام موجود ہے. یہ کچھ لوگ ہیں جنہیں بولنا آتا ہے, جن کو شعور میں, جن کو سمجھ, جن کو الفاظ کا چناؤ کرنا ہے. وہ جو 22 کروڑ عوام ہے صرف چند بریانی کھانے والوں کو چھوڑ کے, ان کو بولنا یہ مریدکے کے براہ راست مناظر ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. پاکستانی عوام اس وقت موجود ہے. پروڈیوسر صاحب ذرا وہ دوبارہ سے اگر آپ اسکرین پر دکھا سکیں کہ جس ہیش ٹیگ پر لوگ اپنی ویڈیوز بھیج سکتے ہیں. ہمارا مذاق بنوایا. ہم اوورسیز کا جو انہوں
یہ جی حقیقی آزادی لانگ مارچ میں شرکت کے دوران اپنی ویڈیوز پی ٹی آئی آفیشیل کی لائیو ٹرانسمیشن میں چلوانے کے لیے حقیقی آزادی مارچ کے ہیش ٹیگ کے ساتھ ویڈیو اپنے اکاؤنٹ پر اپلوڈ کریں اور اس اکاؤنٹ کو ٹیگ کیجیے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم جا نہیں رہے, ہمیں یہ لے کے جاؤ. ہمیں شرم آتی ہے. ہم مودی کو کس منہ سے جواب دیں گے؟ اکاؤنٹ ہے جی ہم پی ٹی ہمیں آئی یہ چلا دیں. وی آئی ڈی ہاں, آفیشیل. ہمارے ملک میں ڈیموکریسی نہیں تھی, ہمیں پتہ تھا یہ, بٹ ایک فیس سیونگ تھی نا ہمارے پاس. یا یہ پیش نہیں کرتے آئے ہیں اپنی تھے. اسکرینس پر. 75 ایئرس کی ہسٹری میں ان کو آ کے بتانا پڑا, ان کو آپ اپنے کے پاس چھوٹے جو سے بھی مواد ہو, معاشرے جو کو سیو لوگ کرنا پڑا. اس ان کو حقیقی شرم آزادی نہیں لانگ مارچ آتی. میں کہاں وہ جا رہے ہیں آج؟ شریک ہوئے ہیں, کہاں جو وہ کہتے اگر تھے اپنی کہ کوئی میں ویڈیو, نے یہ اپنا کوئی assassination پیغام, کروائی ہے, اپنا کوئی establishment کانٹینٹ, کو. ایسی چیز بھٹو کا جو assassination, پاکستان کے ذرا اپنے مفاد کے منہ لیے آپ کریں. آج چاہتے ان کے ہیں پاس موقع کہ ہے, آپ آج ان کے پاس موقع ہے. اس کے فیلو پوائنٹ پہ تو کھڑے سٹیزنس ہو کے جاؤ ساتھ ہمارے شیئر کی جا ساتھ. سکے. اس آپ کی پوائنٹ پہ تو جو آ جاؤ, ہماری اس پوائنٹ پہ پاکستانی تو عوام ہے, شرم کو ان آؤ تک کہ اگر ہاں آپ کوئی تم لوگ پیغام assassinations بھجوانا چاہتے کرواتے ہو. ہیں تم تو اپنے فائدوں کے لیے, اس تم اپنے ہیش آئلینڈز ٹیگ پر لینے آپ کے لیے, اپنی اپنے ویڈیو ویلز پوسٹ کر بھرنے کے سکتے لیے ہیں. تم لوگ assassinations براہ راست کرواتے ہو. مناظر آج تو کھڑے ہو جاؤ, وہ جعلی جو مرید گالیاں کے دیتے ہو ان کو ہمارے کہ یہ سامنے جی بیٹھ براہ کے, راست جو مناظر ہمارے ہیں گھروں میں عمران ساتھ خان بیٹھتے ہو صاحب اور کے گالیاں دیتے کنٹینر ہو کو فوج کو. اور گھیر ملک رکھا ہے میں آ کے تو پاکستانی عوام نے جی چاروں طرف سے. رحمان اور صاحبہ آ کے فرمائی تھی کہ پارٹی ہماری پرچم بھی ہیں ان فوج, کے اور ہمارا پاکستان کے ادارہ, پرچموں جب کی ان کو بہار ہے. خواجہ آصف مجھے علی تو ویسے بنگلور نے, سیاسی ان جماعتوں کو کے شرم پرچموں سے نہیں زیادہ آتی. خوبصورت یہ بات جو یہ لگتی ہے 5-4 کہ پولیٹیکل پاکستان لیڈیز کے بیٹھی پرچم ہوئی میں ہیں, لپٹ کر ان کو پتہ انسان نہیں ہے اپنے کہ ملک اصل کے